द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं कामरान यूसुफ साहब। कामरान यूसुफ साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं और फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ पे स्पेशलाइज करते हैं और आजकल ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ काम कर रहे हैं और टीवी पे एक शो भी करते हैं। कामरान साहब, आजकल बिलावल भुट्टो साहब के एक बयान की बड़ी बाज़गश्त है और इंडिया में उस पे बड़ा सख्त रिएक्शन हुआ, जुलूस निकले, उसके बाद फिर पाकिस्तान में जुलूस निकले बिलावल भुट्टो साहब के हक में। तो उन्होंने ये कहा था, आपको इल्म होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो गुजरात के बुच्चर हैं और उनको उन्होंने उसामा बिन लादेन से भी मिलाने की कोशिश की। तो आप कैसे देखते हैं इस कंट्रोवर्सी को? आई थिंक सबसे पहले मेरे लिए ये थोड़ा हैरान कुन था जो वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बयान दिया, और उसकी वजह ये है कि जब ये वजीर खारजा बने तो उनके साथ कुछ जो जर्नलिस्ट थे उनकी मुलाकात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, और काफ़ी तफसीली वो उनके साथ बातचीत हुई। और उसमें यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान की भारत के हवाले से माजी में पॉलिसी रही उस पर वो तनकीद करते रहे, और उनका ख्याल था कि पाकिस्तान और भारत के जो मसाइल हैं उनका जो हल है वो ये है कि जिस तरह उन्होंने एक एग्जांपल दी कि हम अक्सर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं, कभी एक दूसरे के खिलाफ डोसियर भेजते रहते हैं, और उनका ये ख्याल था कि बजाय इसके कि हम किसी थर्ड पार्टी के जरिए बात करें, कभी यूएन सेक्रेटरी जनरल को लिखें, कभी अमेरिका को कहें, कभी बरतानिया को कहें, कभी किसी और को कहें, क्यों ना हमारे ताल्लुकात इस नौयत के होने चाहिए कि अगर मुझे भारत से कोई इशू है तो मैं यहां से फोन उठाऊं और जो मेरे काउंटर पार्ट हैं भारत के अंदर उनको फोन मिलाऊं और बराह रास्त उनसे कहूं कि भाई हमें आपसे ये मसाइल देखें, आपके लोग जहां पे ये गड़बड़ कर रहे हैं तो इसमें क्या कबाहत है। मतलब वो अगर मैं उनका उस वक्त का ये बयान देखूं तो इसका मतलब ये है कि बावजूद इसके कि दोनों मुल्कों के दरमियान जितनी भी टेंशन हैं या थी, वो ये समझते थे कि एक डायरेक्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बिटवीन द टू फॉरेन मिनिस्टर्स और बिटवीन द टू स्टेट्स होना चाहिए। गिवन दिस एक ये चीज थी, और फिर उनका ये जो बयान आना आई थिंक ये काफी हैरान कुन था। और मेरे ख्याल में माजी में अगर आप देखें इमरान खान साहब जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो इस तरह के वो बयानात देते रहे, वो मोदी को फाशिस्ट कहते रहे, वो हिटलर से तशबीह देते रहे। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर जो संजीदा हल्के थे वो ये समझते थे कि शायद बतौर वज़ीर आज़म आप तनकीद जरूर करें, जो भारतीय वज़ीर आज़म है मोदी उनकी पॉलिसीज के ऊपर जरूर तनकीद करें, भारत जो मकबूजा कश्मीर के अंदर कर रहा है, लेकिन एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट ये शायद आपको जेब नहीं देता कि आप पर्सनल अटैक करें किसी दूसरे मुल्क के लीडर के ऊपर, क्योंकि आपको मुस्तकबिल में यू नेवर नो आपको उनके साथ इंगेज करना पड़ सकता है। तो फिर आप अपने इन बयानात का क्या करेंगे। तो इस तनाजुर में आई थिंक मेरे ख्याल में ये एडवाइजेबल यही था कि बिल्कुल जवाब जरूर देते जयशंकर ने जो पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की, लेकिन आई थिंक ही कुड हैव ऑप्टेड फॉर बेटर वर्ड्स आई बिलीव। तो बल्कि आपके इल्म में होगा कामरान साहब कि अब्दुल बासित साहब जो एम्बेसडर रहे इंडिया में और उनकी रेपुटेशन एक हार्ड लाइनर की है, वो भी ये चीज़ कह चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में वो मुनासिब नहीं है, डिप्लोमेसी में इस तरह की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की जाती। तो अगर बिलावल साहब के ये सेंटिमेंट्स थे जब उन्होंने अपना ओहदा संभाला, तो उसके बाद फिर क्या हो गया ऐसा? क्या उन्होंने कोई ऐसा मैसेज दिया अपने इंडियन काउंटर पार्ट को कि भाई वी आर इंटरेस्टेड इन सीरियस नेगोशिएशन, या कम से कम हम हालात को मजीद ख़राब नहीं करना चाहते? तो ऐसे चैनल्स तो अवेलेबल होते हैं ना, आप डायरेक्टली ना भी बात करें, इनडायरेक्टली मैसेज कन्वे किया जा सकता है। तो क्या उन्होंने कोई इनडायरेक्टली कोई मैसेज कन्वे किया, ऐसा आपकी क्या इत्तलात हैं? देखिए दोनों जो भी रियासतें होती हैं, इवन इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो ये तो हो नहीं सकता कि आपस में कहीं ना कहीं बातचीत हो ना रही, ये हो नहीं सकता। बिल्कुल बातचीत हो रही है और होती भी रही है। आई थिंक जो मुझे लगता है जैसे मैंने आपसे कहा कि शुरू में वो थोड़ा अपबीट थे, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक थे कि शायद जो पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात भी हैं और अदरवाइज भी माजी की पॉलिसीज को देखते हुए हमें एक शिफ्ट चाहिए, भारत के साथ और हमसायों के साथ हमें ताल्लुकात में बेहतरी चाहिए। मुझे ये लगता है कि इस अरसे में जो भी बैक चैनल्स या किसी तरीके से इनडायरेक्टली जो पैगामात भिजवाए गए, लगता है कि भारत की तरफ से कोई मस्बत जवाब जो है वो नहीं आया।
اور یہ جو بیان ہے بلاول بھٹو زرداری کا، مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اوور آل ایک ریفلیکٹ کرتا ہے کہ فرسٹریشن کا بھی اس کا اظہار ہے کہ شاید جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی اور یہ دونوں جو جماعتیں ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ان کے منشور میں بھی ہے اور ادروائز بھی جب یہ گورنمنٹس میں بھی رہے تو انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے اور بات چیت کے ذریعے معاملات کو آگے لے کے چلا جائے. تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ شاید ان کا یہ جو بیان ہے موجودہ، لگتا یہ ہے کہ جو بیک چینلز یا جو بھی خفیہ سفارتکاری کہہ لیں اس میں کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، بھارت کی طرف سے کوئی ایسا پازیٹیو انڈیکیشن نہیں ملی. تو بلاول بھٹو زرداری جو ہیں شاید اپنی اس فرسٹریشن کا اظہار کر رہے تھے جب انہوں نے مودی صاحب کو کہہ دیا کہ وہ بچر آف گجرات ہیں، دو کہ بعد میں انہوں نے وضاحت دینے کی بھی کوشش کی کہ یہ ان کا نقطہ نظر نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہسٹوریکل جو فیکٹ ہے اس کو منظر عام پہ لا رہے ہیں، کیونکہ بھارت کے اندر بھی بھارت کے اندر لوگوں نے اس بارے میں لکھا جب گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے موجودہ جو وزیر اعظم ہے بھارت کے نریندر مودی، کہ کس طریقے سے انہوں نے وہاں پر مسلمانوں کے خلاف ان فسادات کو ہونے دیا اور ان کے زیر کنٹرول جو پولیس تھی یا جو سیکیورٹی فورسز تھے وہ ایک خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہے. تو انہوں نے اس کے بعد ایک وضاحت دینے کی ضرور کوشش کی، بٹ میرا آئی تھنک اس پہ ویو یہی ہے کہ یہ زیادہ ان کی فرسٹریشن ہے جو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ جس طرح سے وہ چاہتے تھے کہ تعلقات بھارت کے ساتھ آگے بڑھیں یا کوئی بریک تھرو ہو، جب نہیں ہوا تو اب انہوں نے یہ بیان دیا ہے. اچھا کامران صاحب، جو گجرات کے فسادات تھے اس پہ میری انڈیا کے بہت سے لوگوں سے بات ہوئی ہے، ہوتی رہتی ہے، کچھ میں نے اخبارات بھی دیکھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا جو آغاز ہوا وہ گودھرا سے ہوا، جب ٹرین میں 59 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا اور پاکستان میں کوئی شخص اس کا ذکر نہیں کرتا. اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو کسی بھی طرح اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی پہ اس طرح کی تنقید کرے. اب جنرل ٹکا خان کو کیا کہا جاتا تھا؟ پہلے ان کو کہا گیا بچر آف بنگال، اس کے بعد ان کو کہا گیا بچر آف بلوچستان، اور اس شخص کو اس پارٹی نے اپنا سیکرٹری جنرل بنا لیا. اور جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا تو شیخ رشید ان کو کیا کہتے تھے؟ ٹوکا خان. تو ایسی پارٹی کو وہ کہتے ہیں نا کہ گلاس ہاؤسز میں رہنے والوں کو دوسروں پہ پتھر نہیں پھینکنے چاہیے. تو کیا بلاول کو اس ہسٹری کا پتہ نہیں تھا؟ آئی تھنک بلاول، وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں، بلاول نے جو اسٹیٹمنٹ آئی تھنک دیا ہے وہ ناٹ آئی بلیو ایز چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی. اگر وہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی دیتے تو جیسے آپ خود کہہ رہے تھے کہ اکثر سیاستدان جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں. ماضی میں جب عمران خان صاحب یا ایون نواز شریف صاحب جب بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے تھے تو یہی بلاول بھٹو زرداری ہیں جو نواز شریف کو مودی کا یار کہتے تھے. تو آئی تھنک ان کی بیان کی جو سگنیفیکنس ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ بطور وزیر خارجہ کیونکہ ان کے بیان کو لیا گیا ہے اس لیے. اور باقی یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ سیاستدان ہوں یا جو بھی ان بڑی پوزیشنز پر لوگ ہوتے ہیں، کنٹرڈکشنز تو ہوتی ہیں کہ کال و فیل میں تضاد تو آپ کو نظر آتا ہے، لیکن شاید یہاں پر اگین آئی وڈ سے، کیونکہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری کا جو بیان تھا وہ اس بیان کے رد عمل میں تھا جو بھارتی وزیر خارجہ نے جے شنکر نے جو بیان دیا، جو ذکر کیا کہ کیسے پاکستان نے اسامہ بن لادن جو ہے پاکستان میں پائے گئے، اور پھر ہیلری کلنٹن کے اس بیان کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے جب پاکستان کے طور پر کہا تھا کہ اگر آپ سانپ جو ہیں ان کو پالیں گے کہ آپ اپنے جو دشمنوں کو یا پڑوسیوں کو ڈسنے کے لیے، لیکن ایک دن ضرور آئے گا کہ وہ آپ کو ڈسیں گے. تو اس بیان کے رد عمل میں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا اور شاید ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ وہ یہ الفاظ کہہ گئے اور بعد میں انہوں نے اس کی میرے خیال میں وضاحت دینے کی بھی کوشش کی. بٹ اٹ ریفلیکٹس آئی تھنک دا سوری اسٹیٹ آف افیئرز بوتھ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. آئی تھنک اگر پاسٹ میں چلے جائیں میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگیں بھی ہوئی ہیں، بہت سے معاملات پہ اختلافات رہے ہیں، لیکن لیڈرشپ لیول پہ اگر آپ ماضی میں کئی آپ کو ایسے ان گنت واقعات ملیں گے جب دونوں ممالک کے جو لیڈران ہیں ایک میوچل رسپیکٹ کا جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ رہا ہے، کسی نے اس کو نہیں پار کیا. مطلب ابھی بھی مجھے وہ ویوڈلی امیجز سامنے آتے ہیں کہ اگر ضیاء الحق جاتے ہیں بھارت کے دورے پر تو وہاں کے پرائم منسٹر ان کا ایئرپورٹ پہ استقبال کرتے ہیں. اس سے اور پیچھے چلے جائیں، جنرل ایوب کا دور ہو جائے، یا ایون کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی وفات ہوئی یا گاندھی کا جو قتل ہوا تو دونوں ملکوں میں
سرکاری سطح پر سوگ بنایا گیا. ایک وہ دور تھا اور ایک آج دور ہے کہ اختلافات کے باوجود کم از کم لیڈرشپ لیول پر ایک میوچل رسپیکٹ تھی. لیکن افسوس کے ساتھ اب جو ہے دونوں ملکوں کے حالات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر پرسنل اٹیکس کرنا شروع کر رہے ہیں, جس سے ریفلیکٹ کرتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں اگر آپ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بات کریں. تو ایک تو کامران صاحب میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اسی طرح کا الزام جو ہے بھٹو صاحب نے 1968 میں لگایا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا میں مسلمانوں کو ختم کرنے کی کیمپین جاری ہے. A campaign of extermination is going on against the Muslims of India. تو اس وقت تو بی جے پی نہیں تھی, اس وقت تو کانگریس کی گورنمنٹ تھی. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب کو ہسٹری کا زیادہ پتہ نہیں ہے, اگرچہ وہ آکسفورڈ سے انہوں نے گریجویشن کی. تو کیا کریٹو ڈپلومیسی کی کوئی گنجائش نہیں تھی؟ اور لوگ ایکسپیکٹ یہی کر رہے تھے کہ عمران خان کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ زیادہ میچور ہوگی اور ان معاملات کو زیادہ سنجیدگی سے لے گی. تو ہم نے دیکھا پچھلے دنوں رانا ثناء اللہ نے پہلے ایک پریس کانفرنس کی اور پھر ہنا ربانی کھر نے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ جی انڈیا جو ہے وہ 1000 سے زیادہ واقعات ہیں ٹیررزم کے جن میں وہ پاکستان میں ٹیررزم کرتا رہا ہے. تو کیا وہ بالکل مایوس ہو گئے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ کوئی اوپننگ نہیں ہو سکتی؟ بالکل, مجھے لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے مایوس ہو گئی ہے. جیسے میں پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ شاید جو ان کو توقعات تھیں, جو بھی اگر کوششیں ہو رہی تھی بیہائنڈ دا سین, اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. لیکن میں تھوڑا ایک ڈسٹنکشن ضرور کروں گا. جو آپ نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس کی بات کی, ہنا ربانی کھر کے پریس کانفرنس کی بات کی, ٹھیک ہے, ماضی میں اور ابھی بھی دونوں ممالک ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے ہیں. وہ اس میں کوئی اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ اسٹیٹ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں, اٹس فائن. آئی تھنک ڈپلومیٹکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوکے, بھارت ہم پہ الزام لگاتا ہے, ہم بھارت کے اوپر الزام لگاتے ہیں. تھوڑا سا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان ہے, یہ وہی جو نیریٹو جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے یا ہنا ربانی کھر ہیں, اسی کو وہاں پہ وہ بیان کر سکتے تھے وداؤٹ ٹارگیٹنگ آئی تھنک دی پرائم منسٹر آف انڈیا. اب اس پر بھی لوگ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی ہے کہ اگر جو مودی صاحب ہیں ان کے اوپر اگر الزامات ہیں گجرات میں, یا ایک وہ ان کی ایک باعث ہے ٹورڈز مسلم اور وہ ہندوتوا کے پیروکار ہیں, اس پر تو ان کو کیوں نہ یہ کہا جائے. لیکن آئی تھنک ہم ایک چیز یہ بھول جاتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ٹھیک ہے وہ جتنے کانٹروورشل فگر ہیں, لک ایٹ اٹ فرام دی انڈین پرسپیکٹو کہ وہ دوسری دفعہ پرائم منسٹر منتخب ہو کے آئے اور لینڈ سلائڈ منتخب ہو کے آئے. تو جب ایک ایسے شخص کو آپ نشانہ بناتے ہیں جو فار رائٹ اور رانگ ریزنز وہاں پر اس کی پاپولر سپورٹ ہو, تو پھر کل اگر آپ ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید اس گورنمنٹ کے لیے بھی وہ سٹیپس لینا جو ہے وہ مشکل ہوگا, کیونکہ لوگ پھر وہ اس کو پرسنل لیتے ہیں. تو یہ چیز آئی تھنک تھوڑا سا ڈسٹنکشن کرنا بہت ضروری ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ بھارت کی جو پالیسیز ہیں آپ اس پہ ضرور تنقید کریں, لیکن آئی تھنک تھوڑا سا اس میں ایک فائن بیلنس مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. ایز لانگ ایز جو نریندر مودی ہیں وہ وہاں کے پرائم منسٹر ہیں, اور یو نیور نو جو ڈپلومیسی کے اندر پاکستان اور بھارت میں ہم نے دیکھا ہے کہ چیزیں بڑی ریپڈلی بعض دفعہ چینج بھی ہو جاتی ہیں. تو کل آپ ان کے ساتھ مذاکرات بھی آپ کو کرنا پڑ سکتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑا ہونا بھی پڑ سکتا ہے, ان کے ساتھ سلام دعا کرنا بھی پڑ سکتا ہے. تو پھر آپ اپنے ان بیانات کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ تو گیون دیٹ اور آلسو گیون دا فیکٹ کہ بلاول بھٹو زرداری جب بھی آئے, ان کے کچھ اور انٹرویوز مثلا یوکرین کے حوالے سے, رشیا کے حوالے سے, بہت سے معاملات پر انہوں نے بڑا میچورلی اپنے آپ کو ہینڈل کیا, اور ان سے شاید یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ان معاملات کے اوپر بھی ہی ول شو مور میچورٹی. اور اس کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک یہ بیان جو ہے آئی شوڈ سے کہ جو ان کی اوور آل پرسنالٹی ہے, جو پیپلز پارٹی کی اوور آل پالیسی ہے, اور جو پی ڈی ایم کی اندر میجورٹی جو جماعتیں ہیں ان کی جو ایک ڈائریکشن ہے, جو اپروچ ہے ٹورڈز انڈیا, اس کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو سرٹنلی اٹ از ناٹ اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. بٹ اگین آئی وڈ سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دم سے جو ریٹرک میں اضافہ ہوا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ شاید بیہائنڈ دا سین چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں جا رہی جس طرح سے پاکستان چاہتا تھا. اچھا کامران صاحب, آپ کو پتا ہے نا رانا ثناء اللہ اور ہنا ربانی کھار نے جب پریس کانفرنسز کی, اس پہ جرنلسٹوں نے بار بار یہی کہا کہ آج آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈوسیے دیں گے, یو این کو دیں گے, باقی جو ملک ہیں ان کو دیں گے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیں گے. تو جرنلسٹوں نے بار بار ان سے یہ کہا کہ بھائی ہم کر چکے ہیں یہ سب کام اور ان کا کوئی اثر نہیں ہوا.
اور پچھلا جو ڈوسیے تھا 2020 کا ایک ڈوسیے تھا, اس پہ ایک انڈین جرنلسٹ نے یہ لکھا, پراوین سوامی ان کا نام ہے, اینڈ ہی از این ایکسپرٹ آن سیکورٹی ایشوز اینڈ ٹیررزم, کہ اس ڈوسیے میں اتنی غلطیاں ہیں, پرسنالٹیز کے نام غلط لکھے گئے ہیں, مثلا را چیف کا نام غلط لکھا گیا, یہ کہا گیا کہ دہرادون جو ہے وہاں پہ ایک ٹریننگ کیمپ ہے اور وہ جو ہے ہریانہ میں ہے, جبکہ وہ اتراکھنڈ میں ہے. کیا حشر ہوا ان کا, یو این نے ان پہ کیا نوٹس لیا؟ تو کیا ہم نہیں سیکھتے اپنے اس اپروچ سے کہ بھئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ کیا کہیں گے آپ؟ آئی تھنک جو پاکستان کے ڈیسیجن میکرز ہیں یا جو پاکستان کے فیصلہ کرنے والے ہیں, ان کے اندر شاید یہ ایک سینس ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصل میں پھنس گئے ہیں کہ نیریٹو کی جنگ ہے جی, کہ ہم نے ایک بیانیہ بنانا ہے. دیکھیں جی, انڈیا جو ہے بڑا سکسیسفلی اپنا انٹرنیشنل سٹیج پر, باوجود اس کے جو پاکستان کا نقطہ نظر ہے کہ وہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے, مسلمانوں کے اوپر جو بھی زیادتیاں کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کا جو نیریٹو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ دنیا اس کے اوپر اس طریقے سے تنقید نہیں کرتی. اور پاکستان کے اوپر, پاکستان کے حوالے سے بھی جو بھارت اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے بین الاقوامی برادری میں, وہ ہمارے دوست ممالک بھی ہمیں آ کے کہتے ہیں. تو ہمارے یہاں سم اور دی ادر یہ تھنکنگ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بہتر طریقہ ہے کہ ہم بھی اس طرح کا ایک انٹرنیشنل لیول پر ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کریں. لیکن یہ کیا فائدہ مند ہے؟ میرے خیال میں فائدہ مند نہیں ہے, کیونکہ جب اگر دنیا صرف اصولوں کے اوپر چل رہی ہوتی, پرنسپلز کے اوپر چل رہی ہوتی, اخلاقیات کے اوپر چل رہی ہوتی, تو پھر شاید آج دنیا میں اتنے مسائل ہی نہ ہوتے. ہمیں ایک چیز ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا چلتی ہے ریئل پالیٹکس کے اوپر, جو ریالٹی ہے, پریگمیٹزم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں, سعودی عرب کی طرف دیکھیں, یو اے ای کی طرف دیکھیں, ان کے جو تعلقات آج بھارت کے ساتھ ہیں شاید اگر پاکستان سے بہتر نہیں ہے تو ایٹ پار ود پاکستان ہی ہیں. اب ان کے ساتھ اتنی ان کی کلوزنس پڑ گئی ہے. ریزن کیا ہے کہ کیونکہ ایک بھارت کا ایک اکنامک مسل ہے, ان کی اکنامک آؤٹ ریچ جو ہے دنیا میں بڑھ رہی ہے, اور ہم اگر سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا پرسپیکٹو جو ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کئی معاملات پر ہم ٹھیک بھی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ بھارت جو ہے پاکستان کے اندر اس طرح کی جو گڑبڑ نہیں کرتا, یہ سبورسو ایکٹیویٹیز نہیں کرتا ہوگا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ تب انٹرنیشنل کمیونٹی یا پاورفل کنٹریز ہماری بات سنیں گے جب اس کے پیچھے ایک اکنامک مسل بھی ہوگا. ہماری جو ترجیحات ہیں اس کا اثر نو ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے, ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ جو اسٹریٹجی ہے ہماری یہ ورک کر رہی ہے. بالکل ورک نہیں کر رہی. آئی تھنک ہمیں اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. اس ملک کے اندر سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, اور سیاسی استحکام کے نتیجے میں اس ملک کے اندر ہمیں اکنامک سٹیبلٹی چاہیے. جب یہ چیزیں آپ کر لیں گے تو پھر آپ کوئی بھی اگر بات کریں گے تو شاید آپ اس طرح کے جو بھی سٹیپس لیں گے تو اس میں کچھ وزن ہوگا. ادروائز آئی تھنک اس کا زیادہ جو اثر ہے وہ ایک ڈومیسٹک کمپلشنز کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے لوگوں کو بتا سکتی ہے دیکھیں جی ہم نے مطلب بھارت کو کیا منہ توڑ جواب دیا ہے, بٹ انٹرنیشنل سطح پر اس کا کوئی خاطر خواہ جو ہے کوئی اتنا اثر نہیں پڑتا اس کا. کامران صاحب, ان حالات میں جب ہماری اکانومی جو ہے وہ کلیپس کے بالکل برنک پہ ہے, ان حالات میں کیا اس طرح کی ریٹرک, اس طرح کی بیان بازی جو ہے وہ ہمیں سوٹ کرتی ہے؟ ایک ایک بلین کے لیے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں, کبھی سعودی عرب کے آگے, کبھی یو اے ای کے آگے, کبھی چائنا کے آگے, اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہم اس طرح الجھے ہوئے ہیں. اور انڈیا کے بارے میں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے؟ اور شروع سے ہی ہم نے انفارچونیٹلی ایک ایسی پالیسی اڈاپٹ کی جو کہ اٹ اماؤنٹڈ ٹو کلٹیویٹنگ ہاسٹیلٹی ود انڈیا. مطلب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جی ہسٹری میں نہ جائیں, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان نے پیدا ہوتے ہی یہ تاثر دیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں چاہتے. جب جوناگڑھ کی ایکسیشن قبول کی گئی, یعنی جوناگڑھ کی آپ دیکھیے کہ کوئی لاجک نہیں بنتی تھی, اور پاکستان کے ایک سابق سفیر ہیں شاہد امین صاحب, انہوں نے یہاں تک لکھا کہ اٹ ایروڈیڈ اور کیس آن کشمیر. سپٹمبر 47 میں ہم نے ان کی ایکسیشن قبول کر لی. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پہ ہمارا موقف اصول پر مبنی ہے کہ جی وہ مسلم میجورٹی ایریا ہے, کنٹیگوس ہے کنٹیگوس ود پاکستان. اور بھائی جوناگڑھ تو کنٹیگوس بھی نہیں تھا, مسلم میجورٹی بھی نہیں تھی, وہ کس لاجک کے تحت آپ نے قبول کیا؟ کیا ایک پریگمیٹک ڈیسیجن تھا؟ یہ پریکٹیکل تھا, پرنسپل تھا؟
تو یہاں سے انڈینس کو یہ تاثر ہوا کہ بھائی پاکستان از ناٹ انٹرسٹیڈ ان ہیونگ گڈ ریلیشنز ود اس, دے وانٹ ٹو کریٹ پرابلمز ود اس. پھر جودھ پور ایک اسٹیٹ تھی جس کی میجورٹی ہندو تھی, اس کو ہم نے کوشش کی کہ تم پاکستان میں آ جاؤ, ٹو نیشن تھیوری کی ایک بلیٹنٹ وائلیشن کرتے ہوئے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے عوام کو نہیں بتائی جاتی, ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جی ہم بہت مظلوم ہیں, انڈیا بہت ظالم ہے. بھٹو صاحب کہا کرتے تھے انڈیا از اے پریڈیٹری اسٹیٹ. تو ہم کبھی کبھی اپنی سیلف ریفلیکشن کریں گے, کبھی سیلف کرٹیسزم کریں گے, اپنی پالیسیز کا تنقیدی جائزہ لیں گے کہ یار ہم نے کیا غلطیاں کی کہ جس کی وجہ سے ہم آج اس حالت کو پہنچ گئے ہیں. آئی تھنک پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں بیشتر, اگر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اگر آپ ان سے بات کریں تو یہ ریئلائزیشن ہے. اور ان دونوں حکومتوں نے ایون انفیکٹ اگر آپ دیکھیں جب وہ کہتے ہیں نا کہ جنرل مشرف نے جب کو کیا, کیونکہ جب آپ آرمی چیف ہوتے ہیں تو آپ کا ایک اور پرسپیکٹو ہوتا ہے, جب آپ ایک ملک کے سربراہ بن جاتے ہیں تو دین ریالٹی جو ہے نا وہ آپ کو سٹک کرتی ہے, اور پھر آپ کو سٹک کرتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ تو معاملات تو بڑے گمبھیر ہیں, اور پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے میکنگ پیس کتنا اسینشل ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ریفلیکشن نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ اگر آپ ادروائز بھی پبلکلی بھی دیکھیں, شاید ماضی میں کچھ سال پہلے یہ یقینی طور پر ایک ہاسٹیلٹی ٹورڈز انڈیا تھی, خاص کر کے پنجاب کی بات کی جاتی تھی. اب جو اکنامک ریالٹیز اتنی ہارش ہیں کہ شاید لوگوں میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ, کچھ کرنا پڑے گا کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہم تعلقات اپنے بہتر کریں, اور جہاں پر ہماری غلطیاں ان کی اصلاح کریں. اب اس میں جو ایک آپ تو بہت ماضی میں چلے گئے نا, دیکھیں پاکستان میرے خیال میں گزشتہ 20-25 سالوں میں بہت سے انیشیٹوز لوز کیے جہاں پر ہم کشمیر کے اوپر بھی بہتر بارگین کر سکتے تھے. مثلا 1998 میں اگر آپ دیکھیں ایٹمی دھماکوں کے بعد, اس وقت پہلی دفعہ بی جے پی حکومت میں آئی, اٹل بہاری واجپئی, ان کے بارے میں کہا جاتا تھا جی بڑے ہارڈ لائنر ہیں. انہوں نے کیا کیا ایٹمی دھماکوں کے بعد, ایک وقت پہ بہت زیادہ ٹینشن تھی دونوں ملکوں کے درمیان, انہوں نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا, وہ بس یاترا کر کے لاہور آ گئے, اور پورا ایک بہت بڑا وہ ایک ہسٹورک آئی تھنک موو تھا, وہ مینار پاکستان گئے, اور انہوں نے اس بات کی بھی نفی کی کہ شاید جو بی جے پی ہے پاکستان کو ایز اے سیپریٹ ہوم لینڈ یا سیپریٹ کنٹری تسلیم نہیں کرتی. اور اس جو 1998 کی جو بس یاترا تھی لاہور ڈیکلریشن میں, دونوں ملکوں نے اتفاق کیا, اور خود اٹل بہاری واجپئی نے اتفاق کیا کہ کشمیر کا کوئی حل نکالنا پڑے گا. لیکن کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کارگل ہو گیا, اور میں آج سوچتا ہوں جو میں جتنا کیا ہے کور, کہ اگر وہ کارگل نہ ہوتا اور اگر لاہور کا جو پروسیس ہے وہ کنٹینیو رہتا اور اس ملک میں مارشل لا نہ لگتا, تو آئی بلیو کہ ہم اسی وقت ہی کشمیر کے اوپر کوئی بہتر بارگین کر سکتے تھے. ایون اس کے بعد بھی پھر اگر آپ دیکھیں جب مشرف بھی آ گئے تو پھر اٹل بہاری واجپئی نے ایک موقع دیا, پھر منموہن سنگھ نے پھر موقع دیا, اس وقت بھی بات ہوئی کہ نان پیپرز اور کوئی لائن آف کنٹرول کو ارریلیونٹ کر کے وہ چیزیں ہوتی رہیں. پھر تھوڑا فاسٹ فارورڈ چلے جائیں کہ جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی منتخب ہو کر کے آئے, بہت سے لوگوں کو یہ بات بڑی غیر مقبول لگے گی, بٹ آئی ایم کنونسڈ کہ انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل ایک سٹیک لگا کے جب وہ بغیر انویٹیشن کے انہوں نے ڈراپ ان کیا, جاتی عمرہ آئے, دو کہ پاکستان کے میڈیا کے اندر بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ جی وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, کشمیر پہ سودا ہو گیا, کیا کچھ ہوا. وہ جو لوگ اس وقت ان پاکستانی حکام کی میں بات کر رہا ہوں جو اس میٹنگ میں موجود تھے, بڑی بریف انٹریکشن تھی, تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت نریندر مودی نے جینوئنلی دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اور انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا. لیکن انفارچونیٹلی اس کے کچھ دنوں کے بعد پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو گیا, اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جو بھارتی وزیر اعظم ہے یا بھارتی حکومت ہے, انہوں نے فیصلہ کیا کہ شاید انف از انف, اب ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی انگیجمنٹ نہیں کرنی. تو ہم نے بہت سی اپرچونٹیز گنوائی ہیں. میرے خیال میں اگر ماضی کو بھی چھوڑ دیں, گزشتہ 20 سالوں میں یہ 3-4 جو اپرچونٹیز اگر ہم اویل کر لیتے, آج ہمارے تعلقات بھی بھارت کے ساتھ بہتر ہوتے, اور کشمیر کے اوپر آئی تھنک ہمیں بہتر بارگین بھی مل جاتی. لیکن اب اکنامکلی ہم جتنا نیچے چلے گئے ہیں اور بھارت اکنامکلی جتنا گرو کر رہا ہے, ایکسپیکٹ کرنا کہ ہمیں اب بھارت کو کنسیشن دے گا کشمیر کے اوپر, آئی تھنک یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے. اچھا, بس یاترا تو میرا خیال ہے 1999 کی بات تھی, اور ہاں 98 اوکے سوری 98 میں ایکسپلوژنز ہوئے تھے, اور اس کے بعد ہاں
یا نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد جو ہے یہ بس یاترا ہوئی. اور سر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ مینار پاکستان پہ گئے جو ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ آئی وانٹڈ ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ کہ پاکستان میں یہ جو امپریشن ہے کہ جی انڈیا نے یا خاص طور پہ بی جے پی نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا, تو ان کے کچھ ساتھیوں نے کہا بھی کہ جی اس سے تو آپ کا وہاں جانا اس بات کی توثیق سمجھا جائے گا کہ آپ نے پاکستان پر مہر لگا دی. تو انہوں نے کہا بھائی پاکستان میری مہر کا محتاج نہیں ہے. تو اس کے بعد سر اب دیکھیے ہمارے بہت سارے اسلامک مائنڈڈ لوگوں نے وہ وہاں پہ مینار پاکستان پہ گئے اور اس کو دھویا انہوں نے کہ یہ پلید ہو گیا ہے. اب امیجن کریں ہماری سیریسنس کا. ٹھیک ہے, اس طرح کی دیکھیں جو عناصر ہیں وہ دونوں ہے کہ اب جو صورتحال ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اگر جینونلی ایفرٹ کی جائے, دیکھیں اپوزیشن تو دونوں طرف سے ہوگی. اگر جب بھی دونوں ملکوں نے کشمیر جیسے اس لانگ سٹینڈنگ ایشو کو حل کرنے کی کوشش کی, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اسموتھلی جو ہے یہ معاملات ہو جائیں گے. اب اس میں یہیں پہ جو لیڈرشپ ہے اس کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ کیسے انہوں نے جو پبلک اوپینین ہے اس کو اپنے حق میں کرنا ہے, اور جو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سائڈ پہ رکھنا ہے. لیکن آئی تھنک میں نے جو میری اپنی آبزرویشن ہے, جو میں نے دیکھا ہے کہ شاید اوور دا ایئرز عام پاکستانیوں کے اندر بھی یہ تھنکنگ گرو کر رہی ہے, یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ہے. اور پاکستانیوں کے لیے اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت ہے, وہ روزگار ہے, اور جیسے جیسے ہمارے معاشی جو مسائل ہیں وہ گمبھیر ہو جا رہے ہیں اتنا یہ جو کشمیر کا معاملہ ہو یا بھارت کے ساتھ تعلقات ہو کا معاملہ ہو, تو اس پر لوگ پیپل آر کنونسڈ کہ ہمیں اس کا کوئی حل نکالنا ہے. ہم فار ایور جو ہے ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ میں رہ نہیں سکتے, اور پاکستان بینگ اے اسمالر کنٹری, دو کہ ادروائز تو بڑا ملک ہے, لیکن کمپیئرنگ ود انڈیا تو اور پھر آپ کا ادروائز ایک ٹف نیبرہڈ میں رہ رہے ہیں. افغانستان کے اندر ویسے آپ کو پتا ہے اسٹیبلٹی نہیں ہے, ایران کے ساتھ بھی ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اس طرح سے اسموتھ نہیں ہیں, اور بھارت کے ساتھ تو ویسے ہی ہماری ہاسٹیلٹی چل رہی رہ پیچھے زیادہ چائنا, تو چائنا کتنی ہماری مدد کرے گا. سو اف وی آر ٹو گرو ہمیں ریجنل کنیکٹیوٹی چاہیے اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر, تو تبھی ہم شاید میرے خیال میں گرو کر سکتے ہیں. تو لیٹس سی. بہرحال اگین آئی وڈ ریپیٹ کہ ہم نے اپرچونٹیز گنوائی ہیں, ہمارے پاس اچھے مواقع تھے کہ جب ہم بھارت کے ساتھ معاملات کو بہتر طریقے سے سیٹل کر سکتے تھے, لیکن شاید ہم نے وہ مواقع جو ہیں وہ گنوا دیے. اچھا کامران صاحب, ایسی اس کی وجہ یہ تو نہیں کہیں کہ ہمارے ہاں ایک سوچ پائی جاتی ہے, وہ جو بسمارک نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ بھئی اپنے لوگوں کو متحد رکھنے کے لیے آپ کو ایک دشمن کی ضرورت ہوتی ہے. تو یورپ کو اس سے بہت آگے نکل گیا, جرمنی بھی بہت آگے نکل گیا کہ دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے, دوست ہی کافی ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں شاید یہ ایک ریئلائزیشن پائی جاتی ہے کہ جی اگر انڈیا پاکستان کے اچھے تعلقات ہو گئے تو یہ جو ہے نگیشن ہوگی, نفی ہوگی ٹو نیشن تھیوری کی. یعنی اگر ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے, آرام سے نہیں رہ سکتے, تو دو ملک جو ہندو ہیں جس میں میجورٹی ہندوؤں کی ہے, ایک میں مسلمانوں کی ہے, وہ بھی اگر آرام سے رہیں گے تو وہ بھی دو قومی نظریے کی نفی ہو جائے گی. اور میرے فیس بک پہ ایک صاحب نے یہ لکھا کہ بھائی نفرت کے بغیر پاکستان کا وجود قائم نہیں رکھا جا سکتا. تو he actually was for maintaining hostility with India. تو ایک نقطہ نظر یہ بھی تو پایا جاتا ہے نا پاکستان میں. دیکھیں پوائنٹ آف ویوز تو بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. بھارت کے اندر بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نقطہ نظر آج بھی موجود ہے, وہ اکھنڈ بھارت کا. وہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ہمارا حصہ ہے اور ایک دن آئے گا کہ ہم ایک ہو جائیں گے. بٹ میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا, کیونکہ میں جیسے پہلے آپ سے کہہ رہا تھا, میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہر طرح کے سوسائٹی میں لوگ پائے جاتے ہیں جن کے ایکسٹریم ویوز بھی ہوتے ہیں. بٹ جو پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے, آئی تھنک بہت بڑا جو فیکٹر ہے اس کے اندر وہ آپ کی اکانومی ہے. تو جیسے جیسے ہمارے جو معاشی مسائل بڑھ رہے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی اس وقت یہ سوچے گا کہ ہم ایک پرماننٹ جو ہے پرپیچول ایک ہاسٹیلٹی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ رکھیں تو تب ہی ہماری سروائیول ہو سکتی ہے. آئی تھنک وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اس وقت جو ہماری سروائیول کی جنگ ہے وہ ہے ہماری اکنامک ریوائول, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس سے ہر شخص جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی
جو ایک ذی شعور جو شخص ہے وہ یہ کہے کہ جب اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، 3 وقت کے لیے روٹی نہیں ہے، اور وہ یہ کہے کہ نہیں جی میں نے اپنے ہمسائے کے ساتھ لڑنا ہے. آئی تھنک بہت سی چیزیں جو ہیں، یہ جو اکنامک جو ہارڈ شپس ہیں نا، انہوں نے بہت سی چیزوں ریالٹیز کو بدل بھی دیا ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ایک نقطہ نظر رہتا ہے. لوگ ابھی بھی بات کرتے ہیں، جیسے وہ تو آپ ابھی کی بات کریں، لوگ پیچھے بھی چلے جاتے ہیں کہ جی گوروں کے آنے سے پہلے یہاں پہ تو مسلمانوں کی حکومت تھی. وہ مغل امپائر کی بات کرتے ہیں، وہ اس کی بھی بات کرتے ہیں ایک دن پھر جو ہے وہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، اور جو لال قلعے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا لہرائے گا. لیکن آئی تھنک وہ سوچ شاید سوچ کی حد تک کی ہے. اگر آپ موجودہ ریالٹیز کو دیکھیں، آپ کہیں کہ وہ میجورٹی کا ویو ہے یا وہ اوپینین پریویل کر سکتا ہے میجورٹی میں، ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ اس کی ایک ریفلیکشن آپ یہ بھی دیکھیں کہ چلیں جنرل باجوہ پہ ہم بہت زیادہ تنقید تو کرتے ہیں، ان کے جو ڈومیسٹک معاملات رہے، جو بھی ان کی اس پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کے حوالے سے آئی تھنک بینگ این آرمی چیف ہی آلسو ریئلائزڈ کہ پاکستان کو کچھ معاملات پر یا آگے بڑھنا ہوگا، مطلب موو آن کرنا ہوگا پاس سے، اور تعلقات بہتر کرنا ہوگے. اور ان کے دور میں کوشش ہوئی بھی، بیک چینلز بھی چلتے رہے. یہی وجہ ہے کہ باوجود اتنی ہاسٹیلٹی کے فروری 2021 میں دونوں ملکوں کے درمیان جو لائن آف کنٹرول پر وہ جنگ بندی ہوئی، اور جنگ بندی جو ہے وہ آج تک وہ قائم ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ نہ صرف سویلین جو پاکستان کی جماعتیں، ان میں ریئلائزیشن تو ہے ہی ہے. ایون ود ان دا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ناؤ دیر آر پیپل who believe کہ genuinely believe کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو کسی طرف لگانا ہوگا. جی کامران صاحب، آپ نے اکھنڈ بھارت کی بات کی، اس پہ میں عرض کروں کہ ہمارے کچھ جرنلسٹ جو ہے نا یہ بات کرتے رہتے ہیں، اور اکثر وہ لوگ ہیں جو انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں چاہتے. مثلا میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے ایکسپریس میں ہی لکھا کہ اکھنڈ بھارت نریندر مودی کے ایمان کا حصہ ہے. میں نے نریندر مودی صاحب کا ایک انٹرویو ان کو پیش کیا 2012 میں، شاہد صدیقی ایک دلی بیسڈ جرنلسٹ ہیں، ان کو جو انٹرویو دیا، اور ایک سوال اکھنڈ بھارت کے بارے میں تھا. تو مودی صاحب نے کہا کہ بھائی میں نہیں چاہتا اکھنڈ بھارت، اگر اکھنڈ بھارت ہو گیا تو انڈیا ول ایونچولی بیکم اے مسلم میجورٹی کنٹری. تو ہمارے ہاں یہ ایک اویئرنیس بھی نہیں آنے دی جاتی. حامد میر جیسا سینئر جرنلسٹ وہ بار بار یہ لکھتا ہے کہ اکھنڈ بھارت پہ بی جے پی اور کانگریس کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اکھنڈ بھارت میں وہ کیا کرتے ہیں، برما کو بھی شامل کرتے ہیں، تبت کو بھی شامل کرتے ہیں، افغانستان کو بھی شامل کرتے ہیں. تو بھائی ان ملکوں میں تو اکھنڈ بھارت کی بوگی نہیں ریز کی جاتی، صرف پاکستان میں کیوں کی جاتی ہے، بنگلہ دیش میں نہیں کی جاتی. بنگلہ دیش جب زیر احسان تھا ان کے، انڈیا کے خلاف کوئی ہاسٹیلٹی نہیں تھی بنگالیوں میں، اس وقت انہوں نے اپنے ملک کا اس کو حصہ نہیں بنایا. تو پاکستان کو جہاں اتنی ہاسٹیلٹی پائی جاتی ہے انڈیا کے خلاف، وہ کیا بھیڑوں کے اس چھتے کو ہاتھ ڈالیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ؟ تو یہ جو چیزیں ہیں ہمارے ہاں انفارچونیٹلی میڈیا میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی، کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی، انڈیا کے اوپر کوئی ایکسپرٹیز ڈیولپ نہیں ہونے دیا جاتا. مجھے آج بتائیے ایک بندہ ایسا جس کو ہم کہہ سکیں، جس کو میڈیا بلائے کہ یہ بندہ ایکسپرٹ ہے انڈیا پہ، ہم انڈیا کی کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے سوسائٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کی معیشت کو سمجھنا چاہتے ہیں، فورن پالیسی کو سمجھنا چاہتے ہیں. ایک بندہ مجھے بتا دیجئے جس نے کوئی ریسرچ کی ہو، کتابیں لکھی ہوں، کس نے 50-60 پیپرز لکھے ہوں. ہم تو ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیتے یہ ایکسپرٹیز. ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز، وہاں آپ کو کوئی انڈیا ایکسپرٹ نہیں ملتا. باقی تو اب چھوڑ دیں بات. یہ بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو میں بات کر رہا تھا نا، آپ نے ایک بات کی نا کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کا یا ایک نقطہ نظر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمیں ایک پرماننٹ ایک دشمنی پالنی ہے تبھی پاکستان کی سروائیول ہے. تو میں نے اس کے جواب میں آپ سے کہا کہ اس طرح کے خیالات جو ہیں وہ بھارت کے اندر، وہ جو اکھنڈ بھارت کا وہاں پہ ذکر ہوا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ریاست ہے بھارت کی، یا جو ٹاپ لیول پہ یا لیڈرشپ رول پہ لوگ ہیں، شاید وہ بھی ایسا چاہتے ہیں. بات جہاں پہ یہ ہو رہی تھی کہ خیالات اس طرح کے دونوں اطراف موجود ہیں. جیسے میں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر یہ نقطہ نظر بھی پایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی مسلمان رول کرتے رہے سب کانٹیننٹ کے اوپر، تو وہ دور بھی آنا چاہیے. دی اونلی کوشچن ہے کہ کیا یہ میجورٹی کا ویو ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. اکھنڈ بھارت کی اگر بات کریں تو کیا یہ میجورٹی کا وہاں پہ ویو ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. چند جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ بھارت کے اندر بھی موجود ہیں، وہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں. تو اس تناظر میں یہ ضرور بات کر رہا تھا. لیکن اگین میں وہی جو کہہ رہا ہوں کہ شاید وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارا المیہ یہی ہے.
کہ ہم جو پڑھنا لکھنا ہے، ریسرچ ہے، وہ ہمارے ہاں تو اس طرح سے ہے ہی نہیں. اور میڈیا کا بھی یہی حال ہے کہ ہم بھارت کو چھوڑ دیں، کسی ٹاپک کے اوپر بات کریں، جو بھی ایک ٹاپک اس وقت چل رہا ہوتا ہے تو ہم اس پر سارے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. اور یہی ہمارا آئی تھنک ایک ڈرا بیک بھی ہے، اور یہی ایک وجہ ہے. آپ تو انڈیا ایکسپرٹ کی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا پہ نہیں ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر آج تک اگر آپ دیکھیں تو ہم ایک اچھا کوئی اکانومسٹ آپ کو نہیں ملتا، ایک اچھا فائنانس منسٹر آپ کو نہیں ملتا، کہ اس کی وجہ سے بار بار ہمیں لوگ امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. حفیظ شیخ صاحب آپ دیکھیں نا کتنی دفعہ وزیر خزانہ بنے، کہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہی نہیں ہیں، حالانکہ سب سے بڑا اس وقت ہمارے پاس چیلنج ہے. تو یہی وہ آئی تھنک وجوہات ہیں کہ جس پر ہماری جو ترجیحات ہیں اس کا اثر نو جائزہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے کہ ہم آخر کس طرف جا رہے ہیں. جو ہمارے اصلی ایشوز ہیں اس کے اوپر ہم فوکس کریں. اور میرے خیال میں یہی دیکھیں، ایک زبردست جو اگزامپل ہے، چین بھی ہم سے یہ کہتا تھا کہ چین تو اب دنیا کی ایک طاقت بن رہا ہے نا. تو چین اتنے عرصے سے 30-40 سال سے ان کے میرے خیال میں ہر اپنے جو پڑوسی ملک ہیں کسی نہ کسی کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، ڈسپیوٹس ہیں، لیکن وہ 30-40 سال سے خاموشی کے ساتھ جو ان کا ایک روڈ میپ تھا کہ اپنے آپ کو ایک اکنامک جو ہے نا پاور بنانا ہے، وہ اس پہ کام کرتے رہے. اور جب ایک سٹیج پہ پہنچ کے جب ان کو لگا کہ اب ان کی اکانومی اور وہ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ اب جو ان کے اگر کسی کے ساتھ ٹیریٹوریل یا پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہیں تو ان کو ذرا ٹھوک بجا کے حل بھی کر سکتے ہیں، تو تب انہوں نے وہ سٹینڈ لیا. تو چین جو ہے وہ پاکستان کو بھی مشورہ دیتا تھا کہ آپ کشمیر پر موقف اپنا نہ چھوڑیں، لیکن سب سے پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، خاموشی کے ساتھ اپنی اکنامک ریوائول کریں. جب آپ اکنامکلی ایک مضبوط ملک ہوں گے تو پھر بھارت کے ساتھ آپ جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو کشمیر پر آپ بہتر بارگین کر سکیں گے. لیکن شاید ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی یا ابھی بھی تک سمجھ نہیں آ رہی.